बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। गुज़श्ता रात 10 से 11 तक हमारी जो क्लास हुई है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपके सामने पेश की जाएंगी। सबसे पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस आंसर पूछे हैं, उसके बाद डिस्कशन कराइए। आइए मिलके कल का लेक्चर सुनते हैं और जहाँ स्टूडेंट ने मिस्टेक्स की हैं वहाँ हम इस्लाह करेंगे। इस लेक्चर को आप ख़ुद भी सुने और अपने उन तमाम दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको फ़ायदा हो। और इस चैनल सक्सेसफुल लाइफ को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हवाले से लेक्चर मैं अपलोड करूँगा, बल्कि साथ साथ मोटिवेशनल हवाले से बहुत कुछ आपको मिलेगा। और ऐसी चीज़ें मैं शेयर करूँगा और ऐसी वीडियोस बनाऊँगा जिनको देख के यकीनन आपकी सोच में मज़ीद पॉजिटिविटी आएगी और आपके अंदर पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुज़रने का जज्बा मज़ीद परवान चढ़ेगा। इंशाअल्लाह ताला मोटिवेशनल हवाले से आपको बहुत कुछ यहाँ मिलता रहेगा। इस चैनल का लिंक भी अपने तमाम दोस्तों को शेयर कर दें और इन लेक्चर्स के बारे में बताएं। दूसरा मेरा चैनल है सर इमरान, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पर सर इमरान जो चैनल है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 032391619161। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। इसी नंबर पे आपने अपना नाम, शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप करके लिखना है। सर चैनल का लिंक सेंड कर दें दोनों चैनल्स का, ताकि हम आपके लेक्चर्स सुनते रहें। और अगर आप मेरी ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी बता दीजिएगा, प्रोसेस आपको सेंड कर दिया जाएगा कि कैसे आपने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करनी है। इसके अलावा बेटा जो नोट्स इनिशियल टेस्ट और ISB के वो ज़रूर मंगवाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। स्नैक वीडियो वालों ने अभी जो रकम है वो ज़्यादा कर दी है। पहले 140 रुपये थे किसी को इनवाइट करने के, अभी 500 रुपये कर दिए हैं। तो अगर वो किसी ने इंस्टॉल नहीं की हुई तो मुझे बता दें, मैं उसका लिंक और प्रोसेस सेंड कर दूंगा, कैसे इनविटेशन कोड लगाना है और कैसे ये वीडियो देखनी है, कैसे आपने इस पे काम करना है, ताकि आप घर बैठे आराम से पैसे कमाएं। स्पेशली वो स्टूडेंट जो बेरोज़गार हैं, और स्टूडेंट मैक्सिमम होते ही बेरोज़गार हैं ज़ाहिर है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। ज़रूर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पूरे किए होंगे। एक वीडियो लिंक मैंने आपको सेंड किया था करंट अफेयर्स पाकिस्तान के हवाले से अप टू डेट, और वो मैंने आपको कहा था कि याद करके आइएगा, ओपन कीजिएगा वीडियो को, और बहुत ज़रूरी वीडियो थी वो। इसके अलावा टास्क ये था 30 टेस्ट का, और इसका डिस्कशन मैंने आपको बताई थी, डिस्कशन का उन्वान भी दिया हुआ था, क्या नई नस्ल मेहनत से जी चुराती है या वाकई रोज़गार के मौके कम में, या काम नहीं करना चाहती। आप समझ गए टॉपिक को, काम करना नहीं चाहती या रोज़गार नहीं है। तो ये टॉपिक था आज का। पहले आपसे मैं क्वेश्चंस आंसर पूछूंगा करंट अफेयर्स पाकिस्तान से, जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था। पहला मेरा क्वेश्चन है, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, पेशे के लिहाज से इनका पेशा बताइए। सर वो डेंटल डॉक्टर थे। सर डॉक्टर आरिफ अलवी डेंटिस्ट है। सर वो डेंटल डॉक्टर थे सर। जी सर, वो डेंटल डॉक्टर थे सर। ठीक है, डॉक्टर थे। नेक्स्ट, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो मौजूद है उनका नाम बताइए। एडमिरल अमजद खान नियाजी सर। सर मोहम्मद अमजद खान नियाजी। सर मिस्टर अमजद खान नियाजी साहब हैं और वो सांगड़ से ताल्लुक़ रखते हैं सर। सर मोहम्मद अमजद खान नियाजी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चेयरमैन नैब कौन है अभी इस टाइम? चेयरमैन नैब, मौजूदा चेयरमैन, प्रेजेंट जो चेयरमैन नैब हैं उनका नाम बताइए। चेयरमैन नैब इस वक्त मौजूदा हैं जावेद इकबाल सर। सर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। सर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। सर चेयरमैन ऑफ नैब इज जावेद इकबाल। सर जावेद इकबाल चेयरमैन नेम। ठीक है, आंसर आपका सही है। ये बताइए कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के
لیڈر آف دی ہاؤس کون ہے؟ سر راجہ محمد فاروق احمد خان. سر فاروق حیدر خان. سر فاروق حیدر خان لیڈر آف دی ہاؤس آف آزاد جموں کشمیر اسمبلی. سر فاروق حیدر خان. سر فاروق حیدر خان. ٹھیک ہے آنسر بیٹا آپ کا یاد کی ہے، اس کا مطلب آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے. انشاءاللہ بھی ویڈیو جتنی بناؤں گا اس چینل پہ سر عمران پہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی. اور دوسرا چینل بھی آپ لوگ دیکھتے رہیں سکسیزفل لائف، اس پہ میں کوشش کروں گا موٹیویشنل والے سے آپ کو موٹیویٹ کرتا رہوں. تو موٹیویٹ ہوں گے تو آپ آگے بڑھو گے نا، موٹیویٹ نہیں ہو تو کیسے آگے بڑھو گے؟ موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے بیٹا. سر ہمارے لیے آپ ہی موٹیویشنل ہیں سر، آپ کی مثال ہی ہم لے لیں سر، خود ہی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی آپ مجھے یہ بتائیے، نیکسٹ میرا کویشچن ہے آپ سے کہ پاکستان ایئر فورس کے جو ہیڈ ہیں، چیف ہیں جو، ان کا نام بتائیے. اور پاکستان آرمی کے چیف کا پریزنٹ جو کرنٹ چیف ہے ان کا نام بتائیے. اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بتائیے. سر ایئر فورس کے چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، اور آرمی کے چیف آف سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. بیٹا ایئر مارشل نہیں، ایئر چیف مارشل، اور چیف آف سٹاف نہیں، چیف آف آرمی سٹاف. ٹھیک ہے، یہ ذرا کریکٹ کر لیں. سی او ایس تو بریگیڈیئر ہوتا ہے، رینک صحیح بتانے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کے جو ہے نا جنرل قمر جاوید باجوہ. اور سر ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں سر. اور سر چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں. جی مزید معلومات میں نے اسٹوڈنٹ کو میسج کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں کمپلیٹ معلومات ہیں کرنٹ افیئرس کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے، اگر یہ چاہیے آپ کو کرنٹ افیئرس کے حوالے سے تو یہ آپ کو میں سینڈ کر سکتا ہوں، واٹس ایپ کر دیجیے گا مجھے. جی بیٹا یہ بتائیے کہ نیشنل گیم امریکہ کی کون سی ہے؟ بیس بال سر. سر نیشنل گیم آف امریکہ جو ہے وہ بیس بال ہے. سر بیس بال. سر بیس بال. سر بیس بال سر. جی سر بیس بال. سر بیس بال. ٹھیک ہے، ابھی یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ. یہ کویشچنز آ چکے ہیں سے پہلے ٹیسٹوں میں. ہو بلڈ لاہور فورٹ، قلعہ لاہور کس نے بنوایا؟ شہنشاہ اکبر سر. سر اکبر. سر اکبر بادشاہ نے سر. سر اکبر نے. سر شہنشاہ اکبر. سر اکبر. سر شہنشاہ اکبر سر. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ کویشچن ہے، ہاؤ مینی انٹرنیشنل ایئرپورٹس آر دیئر ان پاکستان؟ اگر آپ ان کے نام بھی بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ وہ نام میں نے یہاں نہیں لکھے ٹیسٹ میں، اس میں نوٹس میں، تو نام مجھے بتا دیجیے زیادہ بہتر ہوگا. سر 6 ایئرپورٹس. سر 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹس آر دیئر ان پاکستان. سر 6 ایئرپورٹ انٹرنیشنل. There are 6 airports sir. I don't know the names of these. سر 6 ایئرپورٹ ہیں جو نیشنل ایئرپورٹ ہے. 6 ہیں، ابھی تو زیادہ ہو گئے ہیں بیٹا، 6 سے زیادہ ہیں. 6 تو میرے نوٹس میں تھا، پرانا جو نالج ہے آپ سرچ کیا کریں ساتھ ساتھ. ابھی 6 سے زیادہ ہیں. ویسے ٹوٹل جو ایئر فیلڈز ہے پاکستان میں 139 ہیں. ٹھیک ہے، میجر ایئرپورٹس ہیں کراچی، اسلام آباد، لاہور، 3 بڑے ایئرپورٹس ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس جو باقی ہیں ان میں پشاور، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، کوئٹہ، رحیم میر خان، تربت، گوادر اور ڈی جی خان. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. سر 6 سر کراچی، اسلام آباد، پشاور، لاہور. سر 6 ایئرپورٹس ہیں. سر لاہور، کراچی، چلے میں نے بتا پشاور، دیے، 6 سے ابھی زیادہ ہو گئے ہیں. یہ بھی آپ وہی جواب دے رہے ہیں مجھے پرانے. فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں ہے کیا؟ سر کردو میں ابھی نیو. ٹھیک ہے، نیکسٹ میرا کویشچن ہے آپ سے کہ باب الاسلام کس صوبے کو کہا جاتا ہے؟ سر صوبہ سندھ کو. سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے سر. سندھ پروونس سر. سر سندھ کو. سر صوبہ سندھ کو کہا جاتا ہے سر. سر صوبہ سندھ کو. سر صوبہ سندھ. سر صوبہ سندھ کو. جی یہ بتائیے مجھے کہ ایمیزون
अमेज़न क्या है? सर अमेज़न जंगल भी है, अमेज़न रिवर भी है सर। सर अमेजोन रिवर है सर। अमेज़न एक जंगल है। सर अमेज़न जंगल है और सर अमेज़न रिवर भी है और सर जो एक कई बड़े जंगल पर मुश्तमिल है सर। सर अमेज़न एक जंगल है और इसे शायद रिवर भी एक कहते हैं। अमेज़न सर जंगल भी है और इसमें जो है ना सर दरिया भी है सर, जो सर जंगल से गुजरता है सर। अमेज़न जंगल से गुजरता है, उसे अमेज़न दरिया भी है। सबसे बड़ा जंगल है अमेज़न, उसके अंदर से ये दरिया जा रहा है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट है कैपेसिटी के लिहाज से दरिया। नाइल जो है लंबाई के लिहाज से और ये कैपेसिटी के लिहाज से, यानी पानी इसमें ज़ख़ीरा ज़्यादा है। ठीक है बेटा, ये बताइए हु रोट अरब का चांद बुक? सर स्वामी लक्ष्मण प्रसाद। अब आया ना पीछे की तरफ, हम आ रहे हैं रिवर्स 1 से लेकर 30 तक। पीछे वाले सुनते हैं, भी देखते हैं कितना याद रहता है आपको। ठीक है, स्वामी लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अल फारूक किताब किसने लिखी है? अल फारूक सवाने उम्री है ये, बल्कि सीरत की किताब है। इस्लामी जो शख्सियात की सवाने होती है उसे सीरत कहते हैं। सर मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है सर। सर मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है। सर अल्लामा शिबली नुमानी। सर मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है। सर मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है ये किताब। मौलाना शिबली नुमानी। सर ये मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है सर अल फारूक किताब। गुड आतिफ, प्यारे जवाब दिया आपने, मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी है, करेक्ट आंसर है। इनकी बहुत सी किताबें, अल फारूक है, अल नोमान है, नबी पाक ने सीरत पे किताब लिखी है, 6 जिल्दों पे मुश्तमिल है। 3 जिल्दें उनकी ज़िंदगी में शाया हुई थी और 3 उनकी डेथ के बाद शाया हुई हैं। मौलाना शिबली नुमानी मुअर्रिख भी थे, तारीखदान भी थे, सीरत निगार भी थे और बहुत बड़े लिखारी थे। इनका जो उसलूब है, इनकी जो तहरीर है, उनमें जान थी, लफाजियत थी। सर सैयद अहमद ख़ान और ये शिबली नुमानी दोनों अलीगढ़ में मुकीम थे। 10 साल तक एक उससे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन जब मुलाकात हुई इन दोनों की तो फिर अफसोस करने लगे, काश हमारी मुलाकात पहले होती। जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ गोल्फ गेम? गोल्फ गेम जो है इसकी बुनियाद कहाँ से, किस कंट्री से इसकी बुनियाद हुई? सर स्कॉटलैंड। चलें इस क्वेश्चन का जवाब दें। काउटा एटॉमिक लेबॉरेटरी इनिशिएटेड बाई? मिस्टर जुल्फ़कार अली भुट्टो सर। सर जुल्फ़कार अली भुट्टो। ठीक है, ये कराची वाला बच्चा है ना मोहसिन, अभी आपने नहीं बोलना, ठीक है मोहसिन। सर AQ खान। बल्कि मोहसिन नहीं है, ये गुजरांवाला का स्टूडेंट है हमारा, हसनैन या हुसैन, क्या नाम है बेटा आपका? हुसैन नाम है। सर हसनैन अली। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एक्सपोर्ट ऑफ जमाइका? एलुमिनियम और बॉक्साइट जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सपोर्ट्स, वह ये बेवरेजेस, टबाको, बनानास और ऐसी चीज़ें। मेन शुगर है, शुगर। बेटा ये जो नोट्स मैंने दिए हैं, अगर आपके पास मुझे उनको याद करो, याद नहीं करोगे तो कैसे पास होंगे? इसको याद करें, बुरी बुरी बात है। आते जवाब देता है पहले, फिर उसी को वो आप रिपीट करते हैं, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, इनको याद कर लो अच्छे तरीके से। 2000 क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं है ये, इनको याद करें, इंशाल्लाह इसी के अंदर से आएगा। और बाकी जी वेलकम अगेन बेटा, डिस्कशन स्टार्ट करें। डिस्कशन का टॉपिक बड़ा क्लियर है, आपको मैंने दिया हुआ है कल का, कि क्या वाकई बेरोज़गारी है या हम लोग या नौजवान नस्ल जो है काम करना नहीं चाहते। ठीक है, बहाने तलाश करते हैं कि काम नहीं करना, या वाकई मुल्क में बेरोज़गारी बहुत है। इस पे आप बात करें, स्टार्ट ले सकते हैं। Assalamu alaikum gentlemen, my name is Muhammad Hassan Sabir and I belong to district Tank. Today my topic is कि हमारे मुल्क में जो है रोज़गार के मौके कम हैं या हम मेहनत नहीं करते। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जेंटलमैन, हम मेहनत करते हैं, ज़रूर मेहनत करते हैं, हर एक बंदा मेहनत करता है और मेहनत करते हैं, लेकिन रोज़गार के मौके जो हैं वो हमारे मुल्क में कम हैं। क्यों कम हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में आबादी ज़्यादा हो रही है। दिन ब दिन बढ़ती हुई आबादी की वजह से हमारे मुल्क में रोज़गार के मौके कम हैं
اور جس کی وجہ سے ہمیں روزگار نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ہم بے روزگار ہیں، اور جو ہے ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو ینگ نسل ہے وہ محنت کرتی ہے، بالکل محنت کرتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، آبادی زیادہ ہے، وسائل کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے۔ جی سر، ملک میں واقعی بے روزگاری ہے، جو ان سے پیسے ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی، اس وجہ سے امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی نیم از محمد عاطف خٹک فرام سنگر۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیا نوجوان نسل سست ہے یا واقعی میں روزگار کے وسائل کم ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے پوائنٹ آف ویو میں ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے یہ سست ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کے کم نہیں ہے وسائل، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں وہاں پہ بہت زیادہ وسائل ہیں کمانے کے، پیسہ کمانے کے یا روزگار کرنے کے بہت بڑے وسائل ہیں۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی کمفرٹ میں رہنا چاہتی ہے اور اسی وجہ سے دن بہ دن سست ہوتی جا رہی ہے اور کام نہیں کرنا چاہتی ہے کسی بھی قسم کا، کہ کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی جگہ پہ جائیں اور اس کے لیے محنت لگتی ہے، اور محنت ہماری جو آج کل نوجوان ہے وہ اس حساب سے کر نہیں رہی ہے، اور پھر بولتے ہیں کہ روزگار کے وسائل کم ہیں، روزگار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ روزگار بہت ہے۔ اگر ہم کہیں پہ بھی ہوٹلوں میں دیکھیں، ہوٹلز ہو گئے، کال سینٹرز ہو گئے، شاپنگ سینٹرز ہو گئے، مالز ہو گئے، مارٹس ہو گئے، ان میں بہت زیادہ روزگار مل جاتا ہے۔ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، پر ہماری نوجوان نسل وہاں پہ جاتی نہیں ہے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، مائی نیم از محسن علی فرام کراچی۔ ٹوڈے آور ٹاپک از کیا واقعی بے روزگاری ہے یا نوجوان نسل کام نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرنا چاہتے۔ اس حوالے سے تو دیکھا جائے کہ نوجوان نسل، اگر آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے، تو یہ دراصل حقیقت ایک طرح اس طرح ہے کہ محنت سے کوئی بھوکا نہیں رہتا، کیونکہ ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے، تو محنت کریں گے تو لوگ کامیاب ہوں گے، اور جو محنت کرتا ہے اور اللہ اسے کامیاب بھی کرتا ہے، اور محنت کے پیچھے ہی جو ہے نا کامیابی ہے۔ اور نوجوان نسل اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ محنت کرے، اور یہ حقیقت ہے جو دیکھا ہے ہم نے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ لوگ نوجوان نسل ہر انسان محنت نہیں کرتا، کچھ لوگ پیچھے بھاگتے ہیں محنت سے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمیں سب کو محنت کرنی چاہیے، محنت کر کے اور اپنے جو مائنڈ ہے، جو مقام ہے، جو سوچا ہوا ہے اس کو لے کر محنت کرنی چاہیے اور کامیاب ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ ہے کہ روزگار محنت کے ساتھ سب کچھ مل جاتا ہے، محنت، کوشش، ہمت کے ساتھ سب کچھ مل جاتا ہے۔ تھینک یو۔ سر یہی بات ہے، ملک جو ہے نا، ملک میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، کیونکہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ کاہلی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ واقعی سست ہے اور کامچور ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ اور آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اگر دیکھی جائے تو بالکل بھی جو ہے نا اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دیتی، فضول باتوں کی طرف دھیان دیتی ہے، اور ملک بے روزگاری میں ڈوبا جا رہا ہے۔ جو غریب ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر تو امیر ہے، اس نے تو کمانا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے تو کما کے رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کی ہمارے ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ کیا نوجوان نسل محنت سے جی چڑھاتی ہے یا پھر روزگار کے مواقع واقعی کم ہے۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق روزگار کے بہت سارے، پاکستان میں روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں، اور جو نوجوان نسل ہے نا زیادہ تر وہ محنت کرنے سے جی چڑھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو بہت محنتی ہیں، لیکن زیادہ تر نوجوان جو آج کل کے نا وہ شاید کہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور ویسے ہی ہمیں کام مل جائے۔ تو جب وہ محنت کریں گے نا، جو بھی شخص محنت کرتا ہے کوئی نہ کوئی روزگار اسے لازمی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے کوئی نہ کام کرے، فیکٹری میں کام مل جاتا ہے، ہوٹل میں کوئی کام مل جاتا ہے، بس محنت کرے تو روزگار اسے لازمی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ان کی محنت پر ہی منحصر ہے کہ انہیں روزگار ملتا ہے کہ نہیں۔ نمبر 5 اور 7 میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آبادی کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو چائنا دنیا کا سب سے زیادہ بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور وہاں پہ روزگار کی کوئی کمی نہیں ہے، اور کیونکہ وہ نوجوان محنتی ہیں ادھر کے، وہ کوئی بھی کام چھوڑتے نہیں ہیں، چاہے فیکٹریز میں کام کرنا ہو یا پھر مال میں ہو یا پھر روڈ پہ پالش کرنا ہی کیوں نہ ہو، وہ کام نہیں چھوڑتے ہیں اور وہ عیب محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے وہ ان کاموں میں عیب محسوس کرتی ہے،
ہوٹلوں میں کام کرنا یا مارٹس میں کام کرنا، اس چیزوں پہ پاکستانی عوام جو ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ شرم محسوس کرتی ہے۔ کہاں پہ بے روزگاری ہے؟ چیسٹ نمبر 72، بے روزگاری تو کہیں پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی کو میرے لحاظ سے منی پاکستان کہا جاتا ہے، کیونکہ کراچی میں بے حد روزگار کے وسائل ہیں۔ دور دور سے لوگ کراچی میں آتے ہیں، کراچی میں کام کرتے ہیں، وہاں سے اپنے روزی کماتے ہیں، کیونکہ کراچی سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے جہاں پہ ہر چیز پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جینٹل مین عاطف، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے روزگار کے مواقع زیادہ ہیں اور جو ہے روزگار کی ہماری جگہ زیادہ ہے، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ ہماری آبادی بہت زیادہ ہو رہی ہے، وسائل کم ہیں۔ یہ آپ کو جینٹل مین ماننا پڑے گا کہ ہمارے ملک میں جو ہے وسائل کم ہیں۔ وسائل ہیں، قدرتی وسائل بھی ہیں، لیکن اسے نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وسائل دوسری لحاظ سے ہمارے ملک میں کم ہیں، اور جو ہے نا جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے۔ آپ کراچی کی بات کریں نا، ہم سیالکوٹ کی بات کریں، سیالکوٹ ایک چھوٹا شہر ہے اور ادھر بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ ادھر ڈاکٹرز کو جاب نہیں ملتی، ان کو مہینوں مہینوں ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات کی ہے۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس حوالے سے ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کام اچھا ہے، برا ہے، ٹھیک ہے، غلط ہے۔ ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کے محنت کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس کام پر فوکس کرنا چاہیے۔ ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ہمیں ہٹنا نہیں چاہیے۔ اس سے ہم ایک اپنے اندر اپنے آپ کو خود کو ہی مار رہے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ کر ہم خود کو ایک ناکام کر رہے ہوتے ہیں، خود کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ کراچی کی بات نہیں ہو رہی، مینس کے سر نے ملک میں کہا، تو ملک میں سارے شہر آتے ہیں اگر دیکھا جائے۔ دیکھیں بے روزگاری اس لیے ہو رہی ہے جیسے نمبر 027 کہ ہمارے یوتھ کام نہیں کرنا چاہتی ہے، وہ کہیں اپنے جاب کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جاب گھر چل کے خود آئے، یا ہمارے پاس پیسہ ایسے ہی آ جائے، ہم کوئی کام نہ کریں۔ ہاں میں بھی بالکل یہی کہہ رہی ہوں، اوور آل کی بات کی جا رہی ہے، تو اوور آل اگر ہم دیکھیں ریشو تو بے روزگار لوگ زیادہ ہیں۔ Start with the beautiful name of Allah, who is most merciful and most gracious. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are fine. Me Zubair Rahim from Gawadar. So today our topic about کیا نئی نسل محنت سے جی چراتی ہے یا واقعی روزگار کے مواقع کم ہیں۔ تو آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روزگار کے مواقع بالکل کم نہیں ہے، ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ ہم جتنا محنت کریں گے ہم اتنا ہی آگے جائیں گے، کیونکہ جیسے انسان نے محنت کی ضرور اس کا محنت کبھی رائے گا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ چیز فرماتا ہے کہ جو انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو ضرور اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ سارا دن مطلب گاڑی اور جو اچھی چیزیں ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں اور محنت کا نام ہی نہیں لیتے، کہتے گھر بیٹھے رہے سب کچھ چاہے گورنمنٹ پرووائڈ کرے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ چاہیے کہ جتنے بھی نوجوان نسل ہیں وہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہونا چاہتے ہیں تو محنت کریں، کیونکہ محنت وہی چابی کی کنجی ہے جو انسان کی جو ہے جس کو آگے لے کے جاتا ہے اور انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے جتنا محنت کرے گا اتنا ہی آگے جائے گا۔ دیکھیں ملک کی میں بات کر رہا ہوں میں کہ پاکستان کوئی بے روزگار ملک نہیں ہے، یہاں پہ بہت سے قسم کے وسائل ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں اوپر کہ بہت زیادہ وسائل ہیں، اور اگر یہ چھوٹے پیمانے پہ آپ کو لگتے ہیں مطلب ان کاموں میں اگر گلٹ فیل ہوتا ہے تو بھی اگر ہم دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جاب ملتی ہیں، پر ہمارے پاکستانی عوام جو ہے، جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی، ہم جو ہیں وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بس تیار سب کچھ مل جائے، ہم کسی چیز کے پیچھے نہ جائیں اور ہمیں بھاگنا نہ پڑے، ہمیں ذلیل نہ ہونا پڑے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ محنت ہر چیز کے پیچھے ہے، محنت لازم ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ملک بے روزگار کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں۔ چیسٹ نمبر 772 میں آپ سے ایگری نہیں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو چاہیے محنت کریں۔ جب انسان محنت کرتا ہے وہ آگے جاتا ہے، تو محنت کر کے ہی انسان آگے جاتا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی میں کہتا ہوں روٹی جو کھانا میرے سامنے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر میں ہاتھ نہ اٹھاؤں اور کہوں کہ یار میرے نصیب میں ہوا تو کھا لوں گا، نصیب کی بات ہی نہیں ہوتی۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہی کھانا جو سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہی لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے اور کھانا بھی کھا لیتا ہے۔
تو اسی طرح انسان جس کی چیز کے لیے محنت کرتا ہے اسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ ہم نے ایک بات جنرل بات کی ہے کہ ملک کی بات ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ بے روزگاری ہے، لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، لوگ کاہلی میں ہیں، لوگ سست ہوئے پڑے ہیں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے، اسی وجہ سے لوگ تو یہی چاہتے ہیں، امیر تو امیر ہی ہے، اس نے تو کما کے رکھا ہوا ہے نا۔ جی یہ بات ٹھیک کہی ہے آپ نے۔ دیکھیں میرا مطلب تو یہی ہے ملک سے کہ ملک کے اندر عوام جو ہے وہ بے روزگار ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ سست ہے۔ ٹھیک ہے جینٹل مین، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر ہوتا جا رہا ہے، لیکن غریب بھی تو امیر ہو سکتا ہے نا، غریب بھی امیر ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے غریب جو ہے وہ محنت کرے تو وہ بھی امیر ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو جینٹل مین میرے پوائنٹ آف ویو سے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، وسائل ہمارے پاس کم ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر تو امیر ہے، وہ تو غریب نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، میں تو آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریشیو، ٹھیک ہے کہ ریشیو بہت زیادہ ہے بے روزگاری کی، عوام محنت کرنا ہی نہیں چاہ رہی۔ دیکھیں آپ کو بے روزگاری کا مطلب نہیں پتہ ہے، بے روزگاری وہ ہوتی ہے جہاں پہ وسائل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور کام کرنا چاہیں، وہ بے روزگاری ہوتی ہے۔ یہ بے روزگاری نہیں ہے، یہ سستی ہے ہماری، یہ ہماری جو اپنا فیلئر ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں بول رہا ہوں۔ لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھا جائے تو غریب کو غریب ہی سمجھا جاتا ہے، اگر وہ نوکری لینے بھی جائے تو اگر دیکھا جائے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ غریب ہے تو اس کو نوکری نہیں۔ میں نے بہت سارے غریبوں کو بھی دیکھا، وہ بھی اسی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں شہروں میں، اور امیروں کو تو سفارش چاہیے، وہ تو سفارش کے ساتھ کہیں بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے سستی کا ہی نام اسے دیا تھا، اس کے اوپر میں نے بولا نہیں تھا کاہلی سست وغیرہ، یہ سارے اسی میں ہمارے نوجوان ڈوبے ہوئے ہیں، اور بہت فضول باتیں کرنا، بہت فضول کام کرنا، آج کل کے جنریشن کو تو آگے کام چاہیے ہوتے ہیں، ایسے کام کی طرف جو ہے نا دھیان تو دیتی نہیں ہے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ایسا ہی ہے، آج کل لوگ میڈیا میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں اور وہ مطلب ٹائم نہیں دے پا رہے یا دینا ہی نہیں چاہتے، اور بہت زیادہ میڈیا میں انوالو ہو گئے ہیں، اور گیمنگ وغیرہ مطلب سب کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ اگر ایسی سستی رہی ہماری یوتھ کی تو پھر پاکستان ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کام تو کرنا پڑے گا۔ اگر ترقی یافتہ پاکستان میں چاہیے، ڈیولپ پاکستان چاہیے تو کام تو لازمی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ چائنا کیوں اتنا ترقی یافتہ ہے؟ پوری دنیا میں اس کی پروڈکٹ چل رہی ہیں، کیوں؟ کیونکہ یوتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ، کہ یوتھ آگے جا کے کیا کرے گی فیوچر تو سارا یوتھ ہی ہے کسی بھی کنٹری کا۔ تو اس وجہ سے اگر ہمیں ترقی یافتہ پاکستان چاہیے تو کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور یہ لیزینس ہمیں چھوڑ دینی چاہیے جو ہم پہ چھائی ہوئی ہے۔ دن بہ دن ہمیں یہ کمروں کے اندر ہم بیٹھے رہتے ہیں، اس سے ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی بات سفارش کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک شعر ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم تیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب جو ہے کہ اگر غریب جو ہے وہ محنت کرے، اگر جو بندہ محنت کرتا ہے، جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ کامیاب ضرور ہوتا ہے، کامیابی ضرور اس کی مقدر بنتی ہے، کامیابی ضرور اس کے پاؤں چومتی ہے۔ محنت جو ہے وہ محنت شرط ہے، آگے صلہ جو ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے تو سفارش کی کوئی بات نہیں ہے۔ سفارش تو میں کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی اس کا نقطہ نظر نہیں بنتا، جو بندہ محنت کرتا ہے تو اسے اپنا صلہ ضرور ملتا ہے، ضرور بھی۔ اگر ہماری یوتھ کام کرتی ہے تو پھر اس سے سب سے پہلا جو وہ ہوگا فائدہ ہوگا وہ ہماری اکانومی پہ جائے گا، ہماری اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اور جو ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس حساب سے ملک کے لیے بہت مفید ہوگا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی محنت کریں اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں کہ مطلب نالج از ایوری تھنگ، اور ان کو بھی تلقین کریں کہ وہ مطلب محنت کریں اور اس ملک کے لیے کچھ کریں۔ دیکھیں میں نے ایسا نہیں دیکھا ہے کہ غریب گھوم رہا ہے، وہ بالکل گھوم رہا ہوگا، اپنے کام کی وجہ سے وہ گھوم رہا ہوگا، اس کا جو کام ہوگا وہ اس لیے گھوم رہا ہوگا، اور تو کوئی فضول میں تو کوئی نہیں گھومتا ہے۔ اور سفارش والی بات غلط ہے، سفارش تو کوئی نہیں چلتی ہے۔
فضول میں ظاہر ہے کوئی نہیں گھومتا، مطلب دونوں ہی برابر ہیں، بے روزگاری بھی ہے اور لوگ کاہل بھی ہیں۔ یہ ہم کسی ایک پہ ایگری نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگ بے روزگار بھی ہیں اور لوگ محنت بھی نہیں کرنا چاہ رہے، مطلب کاہل ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی ایک پہ ایگری کر پائیں گے۔ بالکل آپ نے بالکل کریکٹ ورڈز بولے ہیں۔ لاسٹ پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں خود بھی محنت کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی محنت کریں اور فضول کام چھوڑ دیں اور اپنے ملک کے لیے محنت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، اپنے ملک کو ہر قرضے وغیرہ قرضے سے بچائیں، محنت کریں، کمائیں، خود بھی خوش رہیں، اپنے ملک کو خوش رکھیں، اپنوں کو خوش رکھیں۔ بے روزگاری کس چیز کی ہے؟ جس کو کوئی بھی نوکری نہیں ملتی ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی جاب نہیں ملتا ہے، وہ آ کے اپنا کاروبار کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے وہ اپنا سسٹم چلاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ پھر کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی یوتھ کو جو مثال پڑھا لکھا نہیں ہے وہ جا کے رکشہ چلا لیتا ہے یا ڈرائیونگ کر لیتا ہے کہیں پہ، تو کس چیز کی بے روزگاری ہے؟ یا وہ اپنا خود ہی رکشہ لے کے اسکول کے بچوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے گھر سے اور اسکول تک چھوڑتا ہے، اس سے وہ اپنا گھر کا نظام چلاتا ہے، بے روزگاری تو نہیں ہے۔ بس میرا نظریہ تو یہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے وسائل پہ جا رہا ہے، وسائل پہ جا رہا ہے، یعنی کہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور وسائل کم ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے۔ تو مطلب کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی تو ہمیں کچھ چاہیے، ہاتھ میں کچھ ہو تو ہم کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ جب ایک انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کاروبار کیسے شروع کرے گا؟ تو ایٹ دا لاسٹ ہی از مطلب بے روزگار۔ جسٹ نمبر 772 میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ کروڑوں یا لاکھوں کے مقدار سے کاروبار شروع کیا جائے، بڑا اماؤنٹ بالکل لازمی نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی شاپ بندہ کھول لیتا ہے کہیں پہ بھی 50-60 ہزار میں، یا جتنا اس کے گنجائش ہوتی ہے اس کے پاس، اس سے وہ اپنا سسٹم چلا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں پھر انکریزمنٹ کرتا رہتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا رہتا ہے، جو کہ ایک کامیاب شخص کی نشانی بن جاتی ہے اور وہ آگے جا کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ایک شاپ بھی کھول رہے ہیں نا، اس کا 7 to 8,000 کرایہ ہے، بجلی کا، الیکٹریسٹی کا بل الگ ہے، پانی کا بل الگ ہے، ٹھیک ہے، ان باتوں کو سائڈ پہ کر لیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ بے روزگاری ہے یا عوام کاہل ہے، ہم اسی بات پہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چیس نمبر 72 دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اس کے لیے ہمارے بینکس ہیں، ہمارے پاس لونز اویلیبل ہوتے ہیں، بینک ایزیلی لون دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے اگر اس نے بڑے اماؤنٹ میں شروع کرنا ہے یا چھوٹے اماؤنٹ میں، جو اس کی مرضی ہے۔ اور پر میں یہی کہتا ہوں کہ بے روزگاری نہیں ہے، ہم خود ہی سست ہیں، ہم خود کام چور ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اس کا تو میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس موضوع کا، اس جو ہمارے جو ہمیں ٹاپک دیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل کم ہیں یا ہمارا نوجوان محنت نہیں کرتا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان محنت کرتا ہے، ضرور محنت کرتا ہے، ضرور محنت کرتا ہے، لیکن آگے وسائل جو ہیں وہ کم ہیں، اور ہماری جو ہے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، ہماری آبادی زیادہ ہے، ہماری آبادی زیادہ ہے۔ آپ یہ سوچ کریں کہ اگر ہمیں جو ہے ایک چپڑاسی کی پوسٹ ملتی ہے، چپڑاسی کی پوسٹ ملتی ہے، اس پہ جو ہے نا ایک میٹرک کا بندہ جو ہے وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے، میٹرک کا بندہ اس پہ مانگا ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے ماسٹر اور ایم فل والے حضرات کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، ہمارے وسائل کم ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے۔ مجھے تو یہ، میرے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے وسائل کو بڑھنا چاہیے، ہمارے وسائل زیادہ ہوں، ہمارے حکمرانوں کو ہمارے وسائل زیادہ کرنے چاہیے، جس سے ہمیں روزگار کے مواقع ملیں۔ تو لونز بھی ان کو ہی ملتے ہیں جن کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، اور اس کو مطلب گروی رکھوا کے تو پھر ہی لونز لیتے ہیں، فری میں کسی کو لونز نہیں ملتے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کچھ لون بھی لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں یہ جو ہے نا کبھی کوئی گھر یا پھر کچھ بھی گروی رکھ دیتے ہیں تو پھر بعد میں وہ نہیں دے سکتے، تو پتہ ہے نا پھر وہ کیسے آتی ہیں گورنمنٹ والے، اور کیسے آتے ہیں اور ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے سب کچھ انسان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، ہر کام اتنا ایزی نہیں ہوتا کرنے کا، جس طرح ہم بول لیتے ہیں نا کہ یہ کام ایزی ہے، ہم کر لیتے ہیں، اتنا ایزی نہیں ہوتا، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جینٹل مین عاطف خٹک صاحب، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم سست ہیں، ہم کاہل ہیں، ہم محنت نہیں کرتے۔ اگر آپ محنت نہ کرتے اور اگر آپ کے خیال میں، آپ کے ذہن میں یہ نہ ہوتا کہ آپ پی ایم اے تک جائیں، آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ کی پوسٹ پہ جائیں، تو آپ کے ذہن میں یہ نہ ہوتا اور آپ محنت نہ کرتے، تو
یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ محنت نہیں کریں. محنت تو آپ کر رہے ہیں، واقعی محنت کر رہے ہیں، آپ انٹیلیجنٹ ہیں. لیکن آگے آپ کو اگر اپنا حق نہ ملے، اپنا آپ کو جو ہے اپنے جگہ نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ آگے وسائل کم ہیں، آپ کو اس بات پر جو ہے ایگری ہونا پڑے گا کہ آگے وسائل کم ہیں. آپ محنت تو کر رہے ہیں، محنت ہر کوئی کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہے؟ سارے محنت کر رہے ہیں، آگے وسائل کم ہیں. دیکھیں جینٹلمین، چیس نمبر 5 اور 7، آبادی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ پاکستان ترقی یافتہ ہوگا، جتنی زیادہ. اس کا کوئی آبادی سے تعلق نہیں ہے. اور میں پہلی مثال دے چکا ہوں چائنا کی، ٹھیک ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ایک پیون کے لیے ایم فل والے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کہاں پہ کون سا نظام ہے یہ جہاں پہ ایک پیون کی نوکری کے لیے ایم فل والے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ تو بالکل نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے، ایسے تو ہے ہی نہیں بالکل. پیون تو بالکل نرسری پرائمری پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیون. جینٹلمین، چیس نمبر 5 اور 7 میں ویسی محنت نہیں کر رہا ہوں جیسے مجھے کرنی چاہیے. دیٹس آل. کیونکہ مجھے فرسٹ آف آل تو یہ بات ہے کہ میں ویسی محنت نہیں کرتا ہوں جیسے مجھے کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ویسی محنت کروں تو پھر مجھ سے میرا حق کوئی نہیں لی جا سکتا ہے. جینٹل مین، اس میں تو یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں محنت ویسے نہیں کر رہا جیسے مجھے کرنی چاہیے، تو آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. اپنے آپ پہ بھروسہ کر لیں. جب انسان کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی آگے آ جائے میں یہ حاصل کر کے رہوں گا. یہ تو پھر حوصلہ نہیں ہے آپ میں. تھوڑا اپنا حوصلہ بڑھائیں اور جو ہے نا آگے وسائل جو ہیں یہ کم ہیں، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ محنت کر رہے ہیں. محنت آپ ضرور کر رہے ہیں. ابھی رات کے 11 بج رہے ہیں، آپ جو ہے نا ڈسکشن پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ محنت نہیں کر رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چیس نمبر 772، گھر تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے نا، گھر تو ہوتا ہی ہے، اپنا تو ہوتا ہے، یا پھر کہیں پہ بھی پلاٹ تو ہو گئی، کسی نہ کسی کے پاس تو ہو گئی. رکشہ چلانے والے کے پاس بھی ہوتے ہیں پلاٹس، ٹھیک ہے، وہ اس کو بس رکھوا دے بینک میں اور لون لے لے، سمپل. دیکھیں جینٹلمین، بھروسے کی بات آپ نے کی ہے نا، ہمارا ٹاپک بالکل آؤٹ سائڈ میں چلا گیا، پر میں آپ کو یہ بات کنفرم کر دوں، تھوڑی کلیئر کر دوں میں آپ کو یہ بات. آپ مثال طور پر بالکل نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں انیشیٹو پاس کر سکتا ہوں، بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، بھروسہ بالکل ہے، پر آپ کر سکتے ہیں پاس وداؤٹ محنت. وہ اتنے لوگ ہیں جن کے پاس پلاٹس نہیں ہیں، وہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس کون سے پلاٹس ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ ذرا. جی نہیں، رکشے چلانے والے کے پاس اگر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو آپ کہہ رہے ہوتی ہیں، لیکن اگر یہاں ہمارے سیالکوٹ میں یا ہمارے ملک میں زیادہ تر جو غریب ہوتا ہے نا، اس کے پاس صرف ایک اپنا گھر ہی ہوتا ہے دینے کے لیے، اور تو کوئی علیحدہ پلاٹس وغیرہ نہیں ہوتے. جی بہت شکریہ اسٹوڈنٹس صاحب نے ڈسکشن کی ہے. اور سننے والے جو خواتین و حضرات ہیں، کومنٹس کیجیے گا کہ آپ کس سے اتفاق کرتے ہیں، کیا واقعی بے روزگاری ہے یا آج کی نوجوان نسل ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. کومنٹس کیجیے گا کن کی بات صحیح ہے، عاطف سے آپ ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں، تو اس پہ آپ نے کومنٹس کرنے ہیں. اپنا یہ دعا میں یاد رکھیے، اپنے خیالات ضرور آپ نے پیش کرنے ہیں. کومنٹس آنے ہیں اس ویڈیو کے، کومنٹس کیجیے گا. لاسٹ میں دروش ہی پڑھ لیں میرے ساتھ مل کے. اور ضرور آپ بھی آن لائن اکیڈمی جوائن کیجیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. نیوی میں یہ سیٹس آئی ہیں سیلر کی، تو اگر آپ لوگ ایلیجیبل ہیں تو ضرور اپلائی کیجیے گا. 1 جولائی 2021 لاسٹ ڈیٹ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.